बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोहा में जो अमन माहदा हुआ है वो कोई उस तरह का हतमी माहदा नहीं है। उसमें अभी इत्मीनान का मरहला नहीं आया, बल्कि अभी चौकन्ना रहने का मरहला है। कुछ बातें तसल्ली बख्श ज़रूर हैं, और वो ये कि तालिबान ने ये एतराफ़ कर लिया है कि उनके हाथ से दहशतगर्द पाकिस्तान जाते हैं। इससे पहले तो वो ये मानते ही नहीं थे, बल्कि मज़े की बात है कि इन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि हम टीटीपी की मुखालफत कैसे करें, टीटीपी वालों को कैसे रोकें। वो तो पाकिस्तान में नफाज़ शरीयत की जंग लड़ रहे हैं। और जैसा कि अब सारी दुनिया को पता है कि BLA के ट्रेनिंग कैंप भी अफ़गानिस्तान में है, तो दूसरे मानों में हम ये कह सकते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में, कि BLA को भी तालिबान ने इसीलिए पनाह दी हुई है कि वो भी बलूचिस्तान में नफाज़ शरीयत की जंग लड़ रहे हैं। तो ये तो तालिबान की लॉजिक है। तो इस लॉजिक के बाद तालिबान से ये उम्मीद करना कि उनके दिमाग से खन्नास निकल जाएगा, अगरचे वो खन्नास काफ़ी हद तक कुचला जा चुका है, उसका भुरकस निकल गया है, लेकिन क्या खन्नास मर गया है ये अभी पता चलेगा 25 अक्टूबर या इसके बाद, जब 25 अक्टूबर को तुर्की में दोबारा मुज़ाकरात होने, और उम्मीद है कि उसमें हतमी शराइत तय हो जाएंगी। फ़िलहाल तो इतनी बात बहुत है कि तालिबान ने इतराफ़ कर लिया है कि हाँ, हमारी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। और फिर दूसरी बात यह कि पाकिस्तान ने इस दोहा के मुज़ाकरात में बहुत सारे सबूत कतर के हवाले भी किए और तालिबान के हवाले भी किए हैं कि ये देखो तुम्हारे यहाँ से ये ट्रेनिंग कैंप पे पूरी एक लिस्ट है, कोई 6-7 दर्जन कैंपों की फ़हरिस्त इन्होंने दे दी है। ना सिर्फ ये कि फ़हरिस्त है, बल्कि उनकी लोकेशन भी बताई है कि कहाँ कहाँ ये कैंप ऑपरेट कर रहे हैं। गुल बहादुर के कितने हैं, नूर वली महसूद के कितने हैं, और दूसरे लोगों के भी हैं। और ये कैंप यहाँ से टेररिस्ट तैयार होकर पाकिस्तान जाते हैं। और ये कैंप कुछ छोटे मोटे ये नहीं है कि झोंपड़े बने हुए हैं जहाँ तालिबान टीटीपी के दहशतगर्द बैठे होते हैं कि पाकिस्तान जाने का कब ऑर्डर आएगा। पूरे कम्प्लेक्स हैं, जिनमें से जो पाकिस्तान ने उड़ाए हैं, कुछ अच्छी खासी तादाद में उड़ाए हैं, कुछ नहीं अच्छी खासी तादाद में उड़ा दिए हैं। उनके बाद से न सिर्फ ये कि टीटीपी की कमर टूटी है, बल्कि तालिबान खौफज़दा हो गए हैं कि ये तो हमारी सारी मेहनत जो है वो किस तरह ज़ाया कर सकता है पाकिस्तान चंद घंटों में। तो उसके बाद वो झुकने पर मजबूर हुए। और मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि इस वक्त तालिबान भारत से वादे वईद के बावजूद अमलन घेरे में है, अमलन घेरे में है। और कोई इस तरह, इससे पहले शायद ही कोई मुल्क इस तरह घेरे में आया हो जिस तरह अफ़गानिस्तान है। मुख्तसर तौर पर अर्ज़ करूँ कि चीन से इनके राब्ते कट हैं, बिल्कुल कट हैं। हालांकि चीन वो मुल्क है जिसने अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी भी की है और उनको CPEC में शामिल कराया चीन ने अफ़गानिस्तान को, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान अफ़गानिस्तान ने एक पुल बनना था और इसका फ़ायदा अफ़गानिस्तान ने उठाना था, वहाँ खुशहाली आनी थी। लेकिन अफ़गानिस्तान ने जो कुछ किया, और उसके बाद चीन ने अफ़गानिस्तान से ज़मीनी राब्ता काट दिया। और ये ज़मीनी राब्ता को बहुत लंबे चौड़े बॉर्डर एरिया में नहीं है, छोटा सा एक पट्टी है वाह खान की, जिसका सिरा मिलता है चीन से। उस सिरे पर चीन ने नाकाबंदी कर दी, अफ़गानिस्तान से कोई आ सकता है ना अफ़गानिस्तान कोई जा सकता है। दूसरा इनके पास सबसे बड़ा जो सहारा था वो था ईरान का। ईरान ने भी तालिबान से आंखें फेर ली हैं, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। चाहे बिहार का मंसूबा वो खंडत में पड़ गया, अमेरिका भारत की कशमकश में, अमेरिका रूस सारे इस मामले में वो एक पेचीदा मसला है कि किस तरह चाहे बिहार का पूरा प्लान ही खंडत में पड़ गया। हालांकि चाहे बिहार से जो मशहद की तरफ रेलवे लाइन आती है, वहाँ से एक रेलवे लाइन ईरान ने अफ़गानिस्तान के अंदर तक बिछा दी थी, कंधार के इलाके, हरात के इलाके में। और उसके बाद तालिबान को बड़ा ये ज़ुर्रा था कि हम अब इस रेलवे लाइन के ज़रिए खलीज फ़ारस के ज़रिए तिजारत करेंगे इंडिया के साथ और हमारे सारे दिलद्दर दूर हो जाएंगे। लेकिन वो सारे का सारा मंसूबा खंडत में पड़ गया, वो एक अलग कहानी है। और वैसे भी वो जो राह गुज़र है उससे माल अफ़गानिस्तान का कई गुना महंगा हो जाता है। कहाँ काबुल से ट्रक चले और पेशावर आए और 250-300 मील का एरिया कवर करके इंडिया में दाखिल हो जाए, और कहाँ
وہ 1000 میل سے بھی زیادہ لمبا بری فاصلہ طے کرے، پھر سمندر میں اترے، پھر سمندر سے پھر 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بمبئی پہنچے، 1500 کلومیٹر کا یا کتنا بنتا ہے، اور پھر بمبئی سے وہ مال شمالی انڈیا میں جائے۔ وہ تو اتنا مہنگا پڑ گیا کہ طالبان کی چوں بول جائے گی اگر وہاں سے وہ تجارت کرتا ہے۔ یہ 2 رستے ہو گئے، اور باقی رستہ ازبکستان کا ہے اور تاجکستان کا ہے، اور یہ دونوں ملک افغانستان سے نالاں ہیں، افغانستان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ افغانستان یعنی افغانستان سے مراد طالبان کی، وہ کسی بات پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ واحد رستہ اب ان کے پاس پاکستان کا رہ گیا تھا، وہ ان کی اپنی حماقتوں بلکہ ضلالتوں کے باعث پاکستان نے بند کر دیا۔ تو حقیقی معنوں میں طالبان کی چیں بول گئی ہے، اور اس کا نقصان افغان عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو طالبان نے پھر مجبور ہو کر قطر سے کہا، اور یہ جھوٹے اتنے جھوٹے ہیں طالبان، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ پاکستان کی درخواست پر ہوا ہے۔ بھئی گلا تمہارا جگڑ لیا گیا ہے، اور اپیل پاکستان نے کی ہے، اپیل پاکستان نے نہیں کی، انہوں نے کی ہے، اور پھر قطر نے مداخلت کی، اور قطر اور سعودی عرب کی طرف سے باقاعدہ افغانستان کو، طالبان کو جو میسیجز دیے گئے ہیں وہ ڈانٹ پلانے کے مترادف ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ صورتحال ہوئی کہ وہ ان کا جو ملا مجاہد اللہ کیا ہے ذبیح اللہ مجاہد، اس نے جو پریس ریلیز جاری کیا اس میں اس نے کہا کہ اس بات پر اتفاق رائے ہوا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردوں کو جانے کی اجازت نہیں دے گا، یعنی اب تک وہ دیتا رہا ہے لیکن اب نہیں دے گا۔ تو یہ بظاہر پاکستان کے لیے اطمینان بخش بات ہونی چاہیے، لیکن کیا طالبان کے اندر وہ عناصر باز آ جائیں گے جو ٹی ٹی پی کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ پیسہ ان کو بھارت سے ملتا ہے، اور پھر ان کی تشکیلیں بنا کر پاکستان میں داخل کرتے ہیں؟ وہ عناصر باز نہیں آئیں گے، حالانکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ حالات بدل گئے ہیں، دنیا بھی ان کے خلاف ہے اور پاکستان بھی ان کے خلاف ہو گیا ہے۔ اور پھر جو تشکیلیں دینے کا مسئلہ ہے، تو پاکستان نے اس عرصے میں اپنی انٹیلیجنس بہتر کی ہے، جس کے نتیجے میں بہت ساری تشکیلیں پاکستان میں داخل ہوتے ہی پکڑ لی جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 10 دن میں کے پی صوبے کے اندر دہشت گردوں کے لیے زیادہ مواقع نہیں ان کو دستیاب ہو سکے، اور ان کے رستے میں رکاوٹیں آئیں، ان کی کئی تشکیلیں پکڑی گئیں، سینکڑوں ان میں سے مارے گئے۔ اور پھر اس میں ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ افغانستان سے ٹی ٹی پی کے تشکیلیں نہیں آئیں گی اگر وہ خلوص نیت سے عمل کرتا ہے، اور 25 اکتوبر کو معاملات زیادہ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں بھی ایک بہانہ ان کے پاس دستیاب ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی ٹی ٹی پی کے لوگ 4000 کی تعداد میں موجود ہیں۔ وہ اس لیے یہ عین ممکن ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیاں وہاں سے ہوتی رہیں، اور پھر جب پاکستان شکایت کرے ان کے خیال میں تو وہ کہہ دیں گے کہ نہیں جناب، یہ تو ہماری طرف سے کوئی واردات نہیں ہوئی، یہ واردات تو پاکستان کے اندر بیٹھے ٹی ٹی پی والوں نے کی ہے۔ لیکن ان کا یہ بہانہ چلے گا نہیں، اس لیے کہ پاکستان کی جو سرویلنس ہے، جو انٹیلیجنس ہے، وہ اتنی بہتر ہو گئی ہے کہ وہ ان کو ثبوت دکھا دیے جائیں گے کہ نہیں، یہ تشکیل جو آئی ہے یہ فلاں علاقے سے آئی ہے۔ اور پھر یہ آپشن تو اس امن معاہدے کے باوجود کھلا رکھا گیا ہے کہ جیسے ہی پاکستان میں افغانستان کی طرف سے کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ کیا جائے گا تو فوراً اس کا جواب دیا جائے گا، اور 1 یا 2 کیمپ ٹی ٹی پی کے اڑا دیے جائیں گے۔ یہ بات طالبان کو کنوے کر دی گئی، اور یہ وہ بات ہے جو طالبان کی نیت کو درست رکھنے کے لیے کسی حد تک کافی ہے۔ اچھا، اب جو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ 25 اکتوبر کو کیا ڈن ہوتا ہے۔ فی الحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے پہلے راؤنڈ میں اپنی سچائی بھی ثابت کر دی، اور طالبان پر اپنی دہشت بھی قائم کر دی، ان کے گلے پر گردن میں انگوٹھا رکھ کے ان سے اپنی بات بھی منوا لی۔ یہ چیزیں اچھی ہیں، لیکن حتمی فیصلہ کے لیے ہم معاملے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں 25 اکتوبر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو اصل مسئلہ ہے، وہ اس سے بھی بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہمیں افغانستان سے دشمنی نہیں رکھنی۔ یہ بات پاکستان کے مفاد میں بہت ضروری ہے۔ ہمیں ان حالات کو
پیدا کرنا ہے جن کے بعد پاکستان افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا تک آ جا سکے۔ یہ بات پاکستان کے لیے بھی آئیڈیل ہوگی اور افغانستان کے لیے بھی آئیڈیل ہوگی، لیکن اس کے لیے افغان عوام میں پاکستان کے خلاف جو انتہائی منفی جذبات پائے جاتے ہیں ان کو کم کرنا ہوگا، اور یہ کام بہت ضروری ہے اور یہ کام مشکل ہے لیکن کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ افغانستان کے عوام کی اکثریت پاکستان سے نفرت کرتی ہے، لیکن جو بات ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں عوام کی ایک بہت بڑی تعداد، چاہے وہ اکثریت میں نہ ہوں، پاکستان سے نفرت کرتی ہے۔ اور اس میں عبرت کی بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب دیجئے کہ افغانستان میں اتنی نفرت پاکستان کے خلاف کس نے پیدا کی؟ اب سادہ جواب تو آپ یہ دیں گے کہ جناب بھارت نے پیدا کی، تو یہ جواب غلط ہے۔ بھارت نے پیدا نہیں کی، بھارت اس نفرت کو کیش کرا رہا ہے، اس نفرت کو ہوا دے رہا ہے۔ نفرت پیدا کرنے والا ملک کوئی اور ہے، اور اس کا نام آپ سنیں گے تو تھوڑا سا چونک جائیں گے۔ افغانستان میں پاکستان کے خلاف نفرت جس ملک نے پیدا کی ہے، کم سے کم اس کا 2/3 ذمہ دار جو ملک ہے، اس ملک کا نام ہے پاکستان۔ یعنی افغانستان میں پاکستان کے لیے کانٹے خود پاکستان نے بوئے۔ اس کی ہسٹری جو ہے آپ کے سامنے ہے، یہ میں کوئی اندر کی خبر نہیں دے رہا، یہ جو آن دی ریکارڈ باتیں ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ افغانستان کے عوام کا ایک حصہ تو پاکستان بنتے ہی پاکستان کا دشمن ہو گیا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ انڈیا متحد نہیں رہے گا، انڈیا ٹوٹ جائے گا، اس میں سے ایک حصہ پاکستان بن جائے گا، تو انہوں نے پختونستان کا وہ ہوا کھڑا کر دیا کہ ہم پختونستان بنائیں گے۔ ایک قوم پرستوں کا حلقہ شروع دن سے پاکستان کی مخالف رہا ہے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ افغانستان کی جو ترک آبادی ہے، ترک آبادی جو کم و بیش 40 سے 45% ہے، وہ ترک آبادی پاکستان سے نہ صرف محبت کرتی تھی بلکہ پاکستان کی عاشق تھی۔ علامہ اقبال کے کلام کی وجہ سے بھی، اور کچھ دوسری وجوہات کی بنیاد پر بھی، اور تحریک خلافت کی بنیاد پر بھی، اور کئی معاملات تھے، وہ پاکستان کی عاشق تھی۔ اور جب روس نے حملہ کیا، سوویت یونین نے حملہ کیا، تو وہاں ایک جماعت بنی ان علاقوں میں، خاص طور پر جو تاجک علاقے ہیں۔ ترک آبادی میں تاجک بھی ہیں، ازبک بھی ہیں اور ترکمان بھی ہیں۔ تو خاص طور پر تاجک آبادی میں ایک بہت بڑی جماعت بنی جس کا نام تھا حزب اسلامی، جس کے صدر تھے پروفیسر برہان الدین ربانی۔ اور ضیاء الحق کے دور میں، اور ضیاء الحق کے دور کے بعد، ضیاء الحق کی جب طیارہ کریش ہونے کے بعد جب وفات ہو گئی، تو اس کے بعد والے دور میں بھی پاکستان نے ایک غلط پالیسی اپنائی، جس کا پتہ بعد میں چلا کہ یہ تو بہت ہی غلط پالیسی تھی۔ انہوں نے برہان الدین ربانی کو ڈمپ کیا، اس کے ساتھ بیٹرے کیا، اور اس کی قیمت پر ایک ڈرگ لارڈ حکمت یار، گلبدین حکمت یار کو مسلط کرنے کی کوشش کی، جس کی عوامی حمایت نہیں تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک جرائم پیشہ ڈرگ ڈیلر تھا، ڈرگ لارڈ تھا، اور جو بڑا شفاق قسم کا، یعنی اس نے کابل میں ہزاروں شہری بے گناہ قتل کیے۔ اور اس کا میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں جو آپ کو بہت حیران کر دے گا۔ افغانستان میں ایک علاقہ ہے نورستان، جس کو کنڑ بھی کہا جاتا ہے، یہاں سلفیوں کی اکثریت ہے۔ ایک بار حکمت یار کا لشکر، اس کا ٹکڑا کہہ لے، ایک لشکر کا حصہ یہ کنڑ میں آیا، اور جب نماز کا وقت ہوا تو ان میں سے جو نمازی تھے وہ مسجد میں آ گئے۔ انہوں نے مسجد میں دیکھا کہ یہ تو سلفیوں کی مسجد ہے، اور اس میں نماز میں امام نے آمین بالجہر بھی کی اور رفع یدین بھی کیا۔ نماز پڑھ کر وہ باہر نکلے اور حکمت یار کو بتایا کہ یہ ہم سلفیوں کی مسجد میں نماز پڑھی ہے ہم نے، تو کیا ہماری نماز ہو گئی ہے؟ حکمت یار نے کہا سارے مار دو۔ چنانچہ مسجد کے اندر جتنے نمازی تھے وہ حکمت یار کی فوج نے وہی مسجد کے اندر ہی قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر نورستان پر قبضہ کر لیا اور سلفیوں کا قتل عام کیا، اور بہت سارے سلفی پھر بھاگ کر پاکستان کے علاقے میں آ گئے۔ تو اس شخص کو پھر انہوں نے مسلط کیا۔ چلو مسلط کرنے میں ایک خرابی جو بھی تھی وہ تو تھی، لیکن اس کو کیا کیا، تاجکوں اور ترکوں کو بیٹریل کر کے اس کو مسلط کیا گیا، جس کے بعد وہاں تاجکوں میں اور ازبکوں میں پاکستان کے خلاف نفرت پیدا ہوئی، اور اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا
کہ جب امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کیا، ملا عمر کی دور حکومت کے خاتمے پر قبضہ کیا، تو تاجک اور ازبک سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، جو آپ نے سنے ہوں گے اگر آپ نے اس دور کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ اس دور میں موبائل فون تو نہیں تھے، لیکن ویڈیوز یوٹیوب کے ذریعے بعد ازاں پھر آپ نے دیکھی ہوں گی، یوٹیوب اور BBC نے ان کی ویڈیوز چلائی تھی۔ تو خیر یہ قصہ، ایک حصہ انہوں نے پاکستان کے خلاف کر دیا، لیکن پشتون حصہ جو تھا وہ پاکستان کے یعنی پشتونوں کا ایک بڑا حصہ پاکستان کا حامی تھا۔ اس حمایت کا خاتمہ پرویز مشرف نے کیا جب اس نے ڈبل گیم کی، طالبان کو بلاتے اور پھر امریکہ کے حوالے کر دیتے، طالبان سے تبادلہ خیال کرتے اور ان کے ٹھکانے معلوم کرتے، اور پھر ان کے ٹھکانوں کی اطلاع پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ والے امریکہ کو دے دیتے، امریکہ بمباری کر کے انہیں ختم کر دیتا۔ دسیوں ہزار افغان اور طالبان پاکستان کی اس مخبری کے نتیجے میں مارے گئے، اور افغانستان پر جو بمباری ہوئی وہ پاکستان کے ہوائی اڈوں سے اڑنے والے امریکی جہاز کرتے تھے۔ اس وقت ابھی ڈرون، طیارے وغیرہ چیزیں نہیں آئی تھی، ساری بمباری جہازوں کے ذریعے ہوتی تھی، اور وہ جہاز پاکستان کے ایئرپورٹ سے اڑتے تھے۔ اس کے نتیجے میں طالبان کی بہت بڑی تعداد، پشتونوں کی بہت بڑی تعداد پاکستان کے خلاف ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جنرل کیانی ایک نہایت شفاق شخص تھا، دھوکے باز شخص تھا، اس نے پشتونوں کا قتل عام کیا۔ اس قتل عام کی خبریں جب افغانستان کے اندر گئیں تو وہاں کی پشتون آبادی میں مزید رد عمل پیدا ہوا، اور یہ جو اب ہم کاٹ رہے ہیں یہ وہی جنرل کیانی، جنرل راحیل شریف، جنرل باجوہ اور اس سے پہلے جنرل مشرف، یہ 4 پے در پے جرنیلوں کی کمائی ہے جو ہم اب کما رہے ہیں، جس کی فصل ہم کاٹ رہے ہیں۔ تو بڑی تفصیل ہے اس معاملے میں، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان ساری چیزوں کو اب ہمیں کم کرنے کے لیے، دور تو کرنا بڑا مشکل ہے لیکن کم کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور اس محنت کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑے گا۔ اور ضمنی طور پر میں یہ عرض کر دوں کہ مسلم لیگ نون سے وابستگی رکھنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ایون خواجہ آصف وزیر دفاع بالکل پاگلوں کی طرح گفتگو کر رہے ہیں، اور خلاصہ ان کی گفتگو کا یہ ہوتا ہے کہ افغانی نمک حرام ہوتے ہیں، افغانی دغا باز ہوتے ہیں، افغانی بزدل ہوتے ہیں، افغانی یہ ہوتے ہیں، افغانی وہ ہوتے ہیں۔ پوری افغان قوم کو خواجہ آصف رگڑا لگا رہا ہے، اور ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم۔ بھائی یہ بات اسلام کے خلاف بھی ہے، انسانیت کے خلاف بھی ہے، اخلاقیات کے خلاف بھی ہے، اور سفارتکاری کی بھی خلاف ہے کہ آپ کسی پورے ملک کو برائی کا مصداق قرار دے دیں، پوری افغانی قوم کی مذمت کریں، پوری افغانی قوم کو گالی دیں۔ خود یہ بھی تو سوچے کہ ہم نے افغانیوں کے ساتھ اب تک کیا کیا ہے۔ انہوں نے بہت غلط کیا ہے افغانیوں نے، اور TTP کو پناہ دے کر یہ کام ہمیں اب کرنا پڑے گا۔ افغانیوں سے تلخی کم کرنی پڑے گی۔ دونوں مسلمان ملک ہیں اور دونوں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، افغانیوں کے زیادہ، لیکن پاکستان کے مفادات بھی جو افغانستان سے جڑے ہوئے ہیں وہ اتنے کم نہیں ہیں۔ افغانستان کو بالکل الگ تھلگ کر کے پاکستان بھی زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا۔ دونوں طرف پشتون آباد ہیں بارڈر کے، اور یہ چیز چل نہیں سکتی۔ نفرتیں ختم تو کیا ہوں گی، لیکن ان کو کم کرنا پڑے گا، اور عسکری قیادت کی پالیسی بالکل صحیح ہے۔ سیاسی پالیسی ہماری جو ہے حکومت کی، یعنی اس وقت جو سسٹم کا جو سویلین چہرہ ہے وہ گدھے پن کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس گدھے پن سے باز رہنا ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہاں مجھے PTI کی یاد آ گئی۔ اب PTI نے دوحہ معاہدے پر ایک یعنی بے ڈھنگا قسم کا غل مچایا ہے کہ دیکھو پھر عمران خان کا ویژن کام آیا، عمران خان کی بات ماننا پڑی، یہ تو عمران خان کی جیت ہو گئی۔ یہ PTI والے گدھے بھی ہیں اور دجال بھی ہیں، دونوں چیزیں ان میں ہیں۔ عمران خان کا مطالبہ تھا TTP سے مذاکرات کرو، دہشت گردوں سے مذاکرات کرو، کیونکہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور طالبان حکومت سے مذاکرات جو ہے یہ کوئی عمران خان کا ایشو نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ دو ملک مذاکرات کرتے ہیں، چاہے ان کے درمیان بڑی بڑی جنگیں کیوں نہ چھڑ چکی ہوں، لیکن دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ اور ریاست پاکستان اپنے فیصلے پر پوری طرح قائم ہے کہ طالبان سے مذاکرات
طالبان حکومت سے مذاکرات ہو سکتے ہیں اور پھر ہوئے، لیکن دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ عمران خان نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرو، کیونکہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ یہ اتنا بڑا دجل ہے، اور لیکن کون اس پر اعتبار کرے گا، کیونکہ لوگوں کو یاد ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے عمران خان نے 2 ٹویٹ کیے تھے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن نہ کرو، ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرو۔ اس دوران پی ٹی آئی کا ذکر شرح تو میں یہ خبر بھی دے دوں کہ سہیل آفریدی لائن بدل رہا ہے، پٹڑی بدل رہا ہے۔ کیوں؟ اب وہ بن گیا وزیر اعلیٰ، اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ میری وزارت اعلیٰ زیادہ چلنے والی نہیں ہے، تو اس نے رابطے کیے ہیں کہ میں وفادار ہوں، مجھے آپ مودی کا ٹٹو مت سمجھیں، میں وفادار ہوں، میں وفاداری کا یقین دلاتا ہوں۔ یہ رابطے کیے ہیں اس نے۔ ان رابطوں کے بعد اس نے پھر بیان دیا ہے کہ افغانستان سے جارحیت ہوئی تو پاکستانی قوم اندازہ کریں۔ یہ سہیل آفریدی بھی پاکستانی قوم کا لفظ استعمال کر رہا ہے، یعنی یہ خناس جو اب تک پاکستان کو گالی دیتا تھا، پاکستان کے خلاف بکواس کرتا تھا، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے بہادر عوام افغانستان سے جارحیت کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ اور پھر مزید عمران خان کا دل جلانے کے لیے اس نے یہ بھی کہا کہ افغان مہاجروں نے بہت قیام کر لیا، اب عزت سے واپس چلے جائیں۔ یہ سہیل آفریدی کہہ رہا ہے، اندازہ کریں۔ اور عمران خان تک یہ بات اب تک پہنچ گئی ہوگی کہ سہیل آفریدی نے کیا کہا ہے، اور اس کہنے کا پس منظر یہ ہے کہ پہلے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، اب وہ ہے وزیر اعلیٰ۔ اور جب وزیر اعلیٰ کو بن جاتا ہے تو اس کو پہلے گھنٹے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کتنا بڑا نشہ ہے، پھر وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب اسے عمران خان کو ڈمپ کرنا پڑا تو وہ ڈمپ کر دے گا، اپنی وزارت اعلیٰ نہیں چھوڑے گا، اپنی مرضی سے نہیں چھوڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا گھیرا اتنا تنگ ہے کہ یہ زیادہ عرصے چلنے والا نہیں ہے، لیکن فی الحال تو یہ عمران خان کے لیے ایک بہت بری خبر ہے کہ سہیل آفریدی پٹڑی بدل رہا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔